मैं अपनी बीवी को रोज़ वीडियो कॉल करता था। वो हमेशा मुझे सजे संवरे कमरे में बैठी नजर आती और कहती कि आपकी भेजी हुई रकम से मैंने घर को जन्नत बना दिया। 5 साल बाद मैं छुपकर वापस आया, अपने घर की घंटी बजाई तो एक अजनबी ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा कि यहाँ मेरी बीवी रहती है। इसने हैरत से कहा कि भाई साहब, ये घर तो उन्होंने 3 साल पहले बेच दिया था। इसकी अगली बात सुनकर मैं ज़मीन बोस हो गया, क्योंकि बीवी तो मैंने आखिरी बार अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सबा की तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि मेरी 5 साल जलावतनी और मशक्क़त का सिला मुझे मिल गया, क्योंकि इसके चेहरे की वो मुस्कुराहट महज एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि मेरी ज़िंदगी का वो हासिल थी जिसके लिए मैंने परदेश की तपती धूप में अपनी जवानी पिघला दी और अपनी कमर तोड़ दी। मेहनत से जमा की गई एक एक पाई इस उम्मीद पर भेजी थी कि मेरे पीछे मेरा घर जन्नत बन रहा है, और आज मैं इस जन्नत में वापस आ जा रहा था बगैर बताए अचानक, ताकि सबा की आंखों में वो हैरत और खुशी देख सकूं जिसका ख्वाब मैंने हजारों रातें जाग कर देखा। मेरे जहन में कल रात वाली वीडियो का मंजर गर्दिश कर रहा था, जब सबा ने मुझे ड्राइंग रूम का नया पर्दा दिखाते हुए कहा था कि हमाद देखो, ये रंग कितना खिल रहा है। और मैंने स्क्रीन के इस पार से इसके अकब में सजे हुए कमरे को देखकर सुकून का सांस लिया था। मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। जहाज का सफ़र कैसे कटा मुझे खबर नहीं, बस मेरे दिल की धड़कनें हर गुजरते लम्हे के साथ तेज़ हो रही थी। और जब मैं अपने शहर की मानूस फ़ज़ा में उतरा तो मुझे हर चीज़ में एक नई चमक महसूस हुई। हालांकि शहर वही था, गर्द आलूद और शोर से भरा हुआ, लेकिन मेरी आंखों में तो वो बसा हुआ था जिसमें मैंने वीडियो कॉल्स पर बनते संवरते देखा। टैक्सी में बैठकर जब मैंने अपने मोहल्ले का नाम लिया तो ड्राइवर ने मुझे आईना में देखा, लेकिन मैं अपनी सोचों में गुम था। जब मैं बेल बजाऊंगा और सबा दरवाज़ा खोलेगी तो वो खुशी से चीख उठेगी या खामोशी से मेरी आंखों में दिखेगी। गली में दाखिल होते ही मुझे पहला झटका लगा, क्योंकि गली वैसी नहीं थी जैसी मैं तस्वुर कर रहा था। यहाँ गंदगी के ढेर और टूटी सड़कें मेरा इस्तकबाल किया, मगर मैंने खुद को तसल्ली दी कि सबा तो घर के अंदर रहती है, इसे बाहर की दुनिया से क्या लेना। इसने तो मेरे लिए घर के अंदर एक नई दुनिया बसा रखी होगी। लेकिन जब टैक्सी मेरे घर के पर रुकी तो मेरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि जिस घर को मैं वीडियो कॉल पर शीशे की तरह चमकता हुआ देखता था, हकीकत में इसका गेट जंग आलूद और बाहर की दीवारों का रंग रोगन जगह जगह से उखड़ चुका था, जैसे किसी ने बरसों से इस घर की खबर न ली हो। मेरा दिल एक लम्हे के लिए डूब गया। सबा को कहती थी कि इसने बाहर भी टफ टाइल्स लगवा दी हैं और रंग रोगन करवा दिया, तो फिर ये वीरानी कैसी। मगर फिर मोहब्बत ने दलील दी कि शायद वीडियो कॉल पर कैमरे का जाविया ये ऐसा होता था कि मुझे ये खामियां नज़र ही नहीं आती थी, या शायद इसने सारा पैसा अंदर की आरइश पर लगा दिया। मैंने कपकपाते हाथों से अपना सामान उतारा और गेट पर लगी घंटी का बटन दबाया। मेरे कान दरवाजे के पीछे से आने वाली आहट के मुंतजिर थे और मेरा दिल हलक में अटका हुआ था। 1 मिनट 2 मिनट गुजर गए, लेकिन कोई जवाब न आया। मैंने दोबारा घंटी बजाई और बेचैनी से पहलू बदलने लगा। सबा कहाँ है? फिर अंदर से भारी कदमों की आवाज़ आई और कुंडी खुलने लगी। मैंने फौरन अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे बेहतरीन मुस्कुराहट सजा ली और बाहें खोल कर खड़ा हो गया, ताकि जो ही सबा सामने आए उसे अपनी बाहों में भर लूं और बता सकूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन दरवाज़ा खुला और मेरी मुस्कुराहट किसी कांच की तरह टूट कर बिखर गई, क्योंकि सामने सबा नहीं बल्कि एक अजनबी मर्द खड़ा, जिसने मैली सी बनियान और तहबंद बांध रखा था और वो मुंह में पान चबाते हुए मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई भिखारी हूँ जो उसके दरवाजे पर आ गया हूँ। मेरा दिमाग ने इस मंजर को कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरा घर, मेरी दहलीज और ये अजनबी कौन है? मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई और मैंने बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए कहा, मैं हमाद हूँ, इस घर का मालिक, और मुझे अपनी बीवी सबा से मिलना है। वो कहाँ है? इसे बुलाओ, मैं उसे सरप्राइज़ देने आया हूँ। इस शख्स ने अजीब लापरवाही से कंधे उचकाए और दरवाजे का पट पकड़े हुए रूखे अंदाज में बोला, भाई साहब, आपका दिमाग तो ठीक है? कौन सा घर और कैसा मालिक? ये मकान मेरा है और मैं पिछले 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आप गलत जगह आ गए हैं। इसके अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे और मुझे लगा कि ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से सरक गई हो। मैंने दीवानावार आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया और चीख कर कहा कि बकवास बंद करो, ये मेरा घर है, मैंने इसे अपने खून से सींचा है। मैं 5 साल से दुबई में जानवरों की तरह काम करके यहाँ पैसे भेज रहा था। मेरी बीवी सबा यहाँ रहती है। अभी कल रात मैंने उससे वीडियो कॉल पर बात की है।
वो यहीं इसी कमरे में बैठी थी। तुम झूठ बोल रहे हो, हटो सामने से, मुझे अंदर जाने दो। सबा जरूर अंदर है, तुम कोई चोर हो या कब्जा करने वाले हो। मैं पुलिस को बुला लूंगा। मेरी हालत गैर हो रही थी, मेरा सांस फूल रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था कि ये शख्स कैसा है और क्या कह रहा है। वो अजनबी मेरा जुनून देखकर शायद थोड़ा डर गया या शायद उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने नरम लहजे में कहा कि देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सबा बीबी यहाँ नहीं रहती, लेकिन 3 साल पहले उन्होंने ये घर मुझे बेच दिया और बाकायदा रजिस्ट्री मेरे नाम है। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। 3 साल पहले ये कैसे मुमकिन है? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा कि घर बेच दिया, लेकिन क्यों, किस लिए? मैं तो इसे हर महीने लाखों रुपए भेज रहा था। वो तो मुझे बताती थी कि घर में काम हो रहा है, नया फर्नीचर आ रहा है। इसने मुझे कभी नहीं बताया कि इसे पैसों की ज़रूरत है या वो घर बेच रही है। ये नामुमकिन है। वो मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? इस शख्स ने अफसोस से सर हिलाया और कहा कि जब उन्होंने घर बेचा था तो बहुत रो रही थी। उन्होंने बताया था कि उनके शोहर यानी आप परदेश में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शायद आपको जेल हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है और आपकी जान बचाने के लिए उन्हें फौरी तौर पर करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने ये घर कौड़ियों के दाम मुझे बेचा और यहाँ से चली गई। मैं सुन्न हो गया, मेरा वजूद बर्फ हो गया। जेल, एक्सीडेंट, ये कौन सी कहानी थी? मैं तो वहाँ बिल्कुल ठीक था। मैं तो एक एक दिन गिन कर गुजार रहा था यहाँ वापस आ सकूं। मुझे तो कभी कांटा भी नहीं चुभा। फिर सबा ने ये झूठ क्यों बोला? और अगर उसने घर बेच दिया था तो पिछले 3 सालों से मैं रोज रात को वीडियो कॉल पर किसको देखता था? वो सजा हुआ कमरा, वो नीले पर्दे, वो फानूस, वो सब क्या था? क्या वो सब नजर का धोखा था? क्या मैं 5 साल तक एक सिराग के पीछे भागता रहा? मेरी आंखों से आंसू बे इख्तियार बह निकले और मैं वहीं दहलीज पर बैठ गया जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी निकाल ली हो। मैंने इस अजनबी का दामन पकड़ लिया और इल्तिजा की कि मुझे बताओ वो कहाँ है। अगर वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? मुझे उससे पूछना है कि उसने मेरे जज्बात का कत्ल क्यों किया, उसने मुझे अंधेरे में क्यों रखा। वो शख्स अंदर गया और एक पुरानी डायरी का फटा हुआ कागज लाया, मेरे हाथ में थमा दिया, जिस पर एक पता लिखा हुआ था। उसने कहा कि जाते वक्त वो ये पता देकर गई थी कि कोई ज़रूरी डाक आए तो यहाँ भेज देना। मैंने कांपते हाथों से वो कागज़ पकड़ा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इस पर शहर के सबसे गलीज और बदनाम कच्ची आबादी मच्छर कॉलोनी का नाम लिखा था। सबा और मच्छर कॉलोनी। वो सबा जो नफासत की आदी थी, जो वीडियो कॉल पर मुझे महंगे कपड़ों में मलबूस नजर आती, जो कहती थी कि हमाद मैंने घर को जन्नत बना दिया। वो इस जहन्नुम में कैसे रह सकती थी? और अगर वो वहाँ है तो वो वीडियो कॉल पर मुझे महल कैसे दिखाती थी? सवालों के नाग मुझे डस रहे थे। मैंने अपना सूटकेस उठाया जो अब मुझे अपनी लाश से भी भारी लग रहा था और दीवानों की तरह सड़क पर भागा। मेरा रुख उस कच्ची आबादी की तरफ गया। मेरा दिमाग फटने लगा। सबा ने मेरे साथ सदी का सबसे बड़ा धोखा किया या फिर कोई ऐसी कयामत टूटी जिसकी खबर मुझे 5 साल तक नहीं हुई। लेकिन हकीकत जो भी थी वो इस कागज़ के पुर्जे में छुपी थी और मुझे इस तक पहुंचाना था। मुझे जान ही क्यों ना निकल जाए। मैं इस अजनबी के घर से कैसे निकला, मुझे कुछ होश नहीं। मेरे हाथ पाँव में दबा हुआ वो कागज़ का पुर्जा जिस पर मच्छर कॉलोनी लिखा था मेरे वजूद को जला रहा था। मैंने बेख्याली में एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गया। रिक्शा जब शहर की सड़कों पर दौड़ रहा था तो मेरी नज़रों के सामने हाल नहीं बल्कि 5 साल पुराना माजी घूम रहा था, जब मैं नौकरी की तलाश में जूतियां पटका करता था। जब मेरा दुबई का वीज़ा तो लग गया था लेकिन जहाज़ की टिकट के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं घर आकर मायूसी से दीवार से टेक लगा कर बैठ गया क्योंकि ये वीज़ा मेरी तकदीर बदलने का आखिरी मौका था। इस वक्त सबा मेरे पास आई, वही सबा जिसे आज मैं शक की निगाह से देख रहा था। उसने खामोशी से अपने कानों में लटके वो सोने के झुमके उतारे जो इसकी माँ की आखिरी निशानी थे, जिन्हें वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखती थी। मुझे आज भी याद है कि जब उसने वो झुमके मेरी हथेली पर रखे थे तो उसकी आंखों में आंसू थे मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा था, हमाद, धात के टुकड़े हमारी खुशियों से ज़्यादा कीमती नहीं, इन्हें बेच दें और अपने ख्वाबों का पीछा करें। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे कसम दी और कहा कि जब कमा लेंगे तो मुझे इससे भी भारी झुमके पे लगा देना। मैं उसकी कुर्बानी के आगे हार गया और एयरपोर्ट जाते हुए इसके माथे को चूमकर वादा किया, सबा मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और उस घर को जन्नत बनाऊंगा। आज 5 साल बाद मेरे सूटकेस में हीरे के झुमके थे, अकाउंट में करोड़ों रुपए थे, मगर वो घर बिक चुका था
اور صبا کے بارے میں ایسی خبر ملی تھی کہ جس نے میری روح کو چھلنی کر دیا۔ رکشا شہر کے پوش علاقے سے نکل کر اب تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں وسوسے سانپ بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ اگر صبا مکار تھی تو اس نے وہ قربانی کیوں دی تھی؟ اور اگر گھر مجبوری میں بیچا تھا تو مجھے خبر کیوں نہ کی؟ کیا وہ کسی اور کی ہو چکی ہے؟ کیا وہ تصاویر جو مجھے بھیجتی تھی سب جھوٹ تھی؟ یہ خیالات مجھے پاگل کر رہے تھے۔ آخرکار رکشا مچھر کالونی کے کیچڑ میں رک گیا۔ یہاں کھلے گٹر کا سڑا گھٹن نے میرا استقبال کیا۔ وہ جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی میں بمشکل پہنچتی تھی۔ کیا میری نفاست پسند صبا جسے خوشبوؤں سے عشق تھا یہاں رہتی ہے؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر گلی نمبر 4 تلاش کی اور مہنگے جوتے کیچڑ میں لتھیڑتا ہوا بڑھا۔ ہر قدم پر میرا دل کسی ہتھوڑے کی طرح سینے پر برس رہا تھا۔ مکان نمبر 12 کے سامنے رک کر جم گیا۔ یہ ایک انتہائی خستہ حال مکان تھا جس کا دروازہ ٹوٹے ہوئے تختوں سے بنا تھا۔ زنگ آلود لٹک رہے تھے مگر کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ کیا یہ وہ جگہ تھی جسے صبا نے میرے گھر بنایا تھا؟ کیا یہ وہ جنت ہے جس کے لیے میں 5 سال جلا میں رہا؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کو چھوا۔ اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، ایک خشک مسلسل اور تکلیف دہ کھانسی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ کیا یہ صبا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کانپتی انگلیوں سے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور سامنے جو منظر نظر آیا اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کو گاڑ دیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن جس میں کیچڑ بھرا تھا اور اس کے پار ایک اندھیرا کمرہ نظر آ رہا تھا جس کے دروازے پر ایک میلی سی چادر لٹک رہی تھی، وہی چادر جو ہل رہی تھی، اور کھانسی کی آواز اب واضح تھی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑ دیا اور جیسے کوئی مقناطیسی قوت مجھے کھینچتی ہوئی میں آہستہ آہستہ اس صحن میں داخل ہوا۔ میری نظریں اس کمرے کے ہلتے ہوئے پردے پر جم گئی تھی۔ 5 سال کا سفر، کروڑوں کی کمائی، بے پناہ محبت سمٹ کر اس ایک لمحے میں آ گئی جب میں وہ پردہ ہٹا کر دیکھنے والا تھا کہ میری جنت حقیقت میں کیسے جہنم بن گئی۔ صحن کی اس دلدل نما زمین پر کھڑے ہو کر جب میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کے دروازے پر لٹکا ہوا میلا کچیلا اور بدبودار ٹاٹ کا پردہ ہٹایا تو مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک باب کا وہ صفحہ پلٹ دیا جسے پڑھنے کا داغ میں نہیں لا سکتا، کیونکہ اندر گپ اندھیرا میرا منظر تھا وہ میری برداشت کی حدوں سے باہر تھا۔ کمرے کی فضا میں ادویات اور بیماری کی ایک عجیب سی بو تھی اور چھت سے لٹکتے ہوئے ایک ٹمٹماتے بلب کی زرد روشنی میں ہر چیز ویران اور وحشتناک لگ رہی تھی۔ سامنے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر موجود میرا دل پسلیوں سے باہر آنے لگا اور میری سانسیں میری حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ جب میں آہستہ آہستہ اس وجود کے قریب گیا، وہاں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، بلکہ نہیں، وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا تھا جس پر زرد پڑی ہوئی تھی اور کھال منڈی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں اندر تک دھنسی ہوئی تھی جس کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے جو شاید کئی راتوں کے جاگنے اور مسلسل بہنے والے آنسوں کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ مشکل سے آنسو سانس لے رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ اس کے سینے سے ایک خرخراہٹ کی آواز آ رہی تھی جیسے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہوں۔ میں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا اور میرا وجود کرچی کرچی ہو گیا۔ کیا یہ میری صبا ہے؟ وہ صبا جس کی جلد گلاب کی طرح شاداب تھی، جس کی آنکھوں میں شوخی اور ستارے چمکتے تھے؟ یہ صدیوں کی بیمار اور لاچار عورت کون ہے؟ تبھی اس نے بے چینی سے کروٹ لی اور اس کی نیم آنکھوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے دیکھے گی اور روئے پڑے گی، گلے ملے گی یا شکایت کرے گی کہ میں اتنی دیر سے کیوں آیا، مگر اس کا رد عمل ایسا تھا جس نے میرے پیروں تلے سے رہی صحیح زمین بھی کھینچ لی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک کے بجائے خوف کے گہرے سائے گہرانے لگے اور وہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پیچھے کھسکنے لگی اور اپنے نحیف ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی جیسے میں کوئی جلاد ہوں جو اس کی جان لینے آیا ہوں۔ اس نے اپنی خشک اور پیپڑیاں جمی ہونٹوں کو حرکت دی۔ ایک ایسی آواز برآمد ہوئی جو کسی گہرے اور اندھے کنویں سے آتی محسوس ہوتی۔ اس نے کہا، حماد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، فوراً چلے جاؤ، خدا کے لیے بھاگ جاؤ۔ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ٹھنڈا اور پسینے میں بھیگا ہوا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور کہا کہ صبا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون مار دے گا؟ اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کون ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے؟ لیکن وہ میرا ہاتھ جھٹک کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔
نہیں حماد، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم نہیں جانتے یہ جگہ جہنم ہے، اور وہ شیطان ہے، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور ابھی وقت ہونے والا ہے۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ مجھے بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لہجے میں دہشت تھی، وہ مصنوعی نہیں تھی، اس کا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور وہ بار بار دروازے کی طرف لگ پک رہی تھی جسے موت وہاں دستک دینے والی ہو۔ میں نے اس کی کمزور کاندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ میں مرد ہوں، میں اس سے نمٹ لوں گا، تمہیں اس سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں نے تمہیں محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ صبا نے اپنی بے جان آنکھوں سے میری طرف دیکھا جن میں بے بسی کا سیلاب امڑ آیا، اور اس نے منت بھری لہجے میں کہا کہ حماد، اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہو تو ابھی چلے جاؤ، میں تمہیں سب بتاؤں گی، قسم کھاتی ہوں سب بتا دوں گی، لیکن ابھی نہیں، کل صبح آنا سورج کی روشنی میں۔ وہ یہاں نہیں ہوتے، ابھی رات کا وقت ان کا ہے، اگر تم 1 منٹ بھی رکے تو ہم دونوں کی لاشیں ملیں گی۔ بس 9 بجے میری کال ضرور اٹھانا، کسی اچھی جگہ پر جاؤ، جلدی کرو۔ صبا کی صورت اور اس کی آنکھوں پہ وحشت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ معاملہ میری سوچ سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس کے الفاظ میں موت کا خوف بھی تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو 8 بج رہے تھے، میرے پاس بحث کا وقت نہیں تھا، اور نہ ہی میں اندھیرے میں نامعلوم دشمن سے لڑ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال اس کی بات مان لیتے ہیں، میں بہتری تھی تاکہ میں جان سکوں کہ آخر وہ کون سی بلا ہے جو میری بیوی کو کھا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن میں کل صبح ہوتے ہی آ جاؤں گا، تم ڈرو نہ۔ یہ کہہ کر میں الٹے قدموں باہر نکلا۔ میرے باہر نکلتے ہی اس نے سسکتے ہوئے سر تکیے پر دیا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں کمرے سے نکلا، صحن عبور کیا اور اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر گلی میں آ گیا، لیکن میں وہاں سے گیا نہیں، کیونکہ میں اپنی صبا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا۔ گلی کے موڑ پر جہاں اندھیرا زیادہ تھا اور کچرے کے بڑے بڑے ڈرم رکھے تھے، میں ان کے پیچھے چھپ گیا۔ میرا دل کسی انجن کی طرح دھک دھک کر رہا تھا اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ مچھر مجھے کاٹ رہے تھے اور گندگی کی شدید بدبو سے میرا سر پھٹ رہا تھا، لیکن میری نظریں اپنے ہی گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر جمی تھی، جیسے شکاری اپنے شکار پر نظریں رکھتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ لوگ ہیں جن کا خوف صبا کے روح تک میں سرایت کر چکا ہے۔ کیا وہ قرض خواہ ہیں؟ کیا وہ کوئی علاقے کے بدماش ہیں یا کوئی اور بلا؟ وقت رینگ رہا تھا، ہر گزرتا سیکنڈ میری بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سانپ کی بن کر لوٹ رہے تھے۔ گلی میں ہو کا عالم تھا، دور تک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو رات کی وحشت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میری گھڑی کی سوئیاں 9 کے ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھی اور میرا ضبط جواب دے گیا، اور پھر جیسے ہی میری گھڑی نے 9 بجنے کا اشارہ کیا، گلی کے دوسرے سرے سے کچھ آہٹیں سنائی دی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کہ گلی کے موڑ سے 4 سائے نمودار ہوئے۔ یہ 4 مرد تھے جنہوں نے سر سے پاؤں تک کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ وہ کسی عام چور یا ڈاکو کی طرح چھپاتے نہیں آ رہے تھے، بلکہ ان کی چال میں ایک عجیب سی رونق، طاقت، بے خوفی تھی، جیسے وہ اس علاقے کے خدا ہوں اور یہ ان کا روز کا معمول ہو۔ وہ سیدھے میرے گھر کی طرف بڑھے۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ باہر نکل کر ان سے ٹکرا جاؤں اور ان کے نقاب نوچ لوں، لیکن صبا کی تنبیہ میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ وہ مار دیں گے۔ میں نے اپنے غصے کے طوفان کو بمشکل دبایا، کیونکہ مجھے پہلے حقیقت جاننی تھی۔ وہ چاروں بغیر دستک دیے، بغیر کوئی بات کیے، بڑی روانی اور بے تکلفی سے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئے، جیسے یہ ان کا ذاتی گودام ہو۔ ان کے اندر جاتے ہی دروازہ دوبارہ بھیڑ دیا، لیکن کنڈی نہیں لگی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب یا کبھی نہیں، میں بلی کے پاؤں کی طرح چلتے کچرے کے ڈھیر کے پیچھے سے نکلا اور دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ اندر مکمل خاموشی تھی جو باہر کے شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے دروازے کی دراڑ میں آنکھیں لگا کر جھانک کے دیکھا، صحن خالی تھا اور چاروں کمرے میں جا چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ نیم اور اس پر لٹکا ہوا پردہ تھوڑا سا ہٹا، جس سے نظر انداز کے ترچھی لکیر کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سانس روکی اور اس باریک سی چھری سے دیکھا۔ میری 14 سبق روشن ہو گئے۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اسے ماریں گے یا دھمکائیں گے، لیکن جو منظر میرے سامنے تھا وہ تشدد سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔
میں نے دیکھا کہ وہ چاروں نقاب پوش آدمی صبا کی چارپائی کے گرد کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے کندھے پر لٹکا ہوا بڑا سا بیگ فرش پر رکھا اور اسے کھولنے لگا۔ اس بیگ میں سے جو سامان نکلا اسے دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ وہاں بڑے بڑے لائٹ سٹینڈ تھے، جدید قسم کی LED لائٹس تھیں اور ایک پروفیشنل کیمرہ تھا۔ صبا جو ابھی کچھ دیر پہلے تک ہلنے جلنے سے قاصر تھی، اب ان کے اشارے پر کسی کٹپتلی کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اب بھی تھا، لیکن وہ ایک مجبوری والا خوف تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی نے پھرتی سے کمرے کے ایک کونے کا رخ کیا جہاں وہ 3D وال پیپر لگا ہوا تھا، وہی وال پیپر جسے میں ویڈیو کال پر دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میرا گھر جنت بن گیا ہے۔ اس نے وہاں لائٹ فٹ کی اور جیسے ہی بٹن دبایا وہ ویران اور سیل زدہ کونا اچانک جگمگا اٹھا اور موبائل کی اسکرین فریم جتنا حصہ کسی محل کا شاہانہ کمرہ بن گیا۔ یہ ایک فریب تھا، ایک سیٹ تھا جو روز رات کو لگایا جاتا۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا جب میں نے دیکھا کہ دوسرے نقاب پوش نے صبا کے سامنے میک اپ کا سامان کھولا۔ اس نے بڑی بے دردی سے صبا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی پیلی پڑتی ہوئی جلد پر میک اپ کی تہیں جمانا شروع کر دی تاکہ اس کی بیماری، اس کے آنسو اور اس کے کالے حلقے چھپ جائیں۔ صبا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ ساکت بیٹھی تھی۔ وہ آدمی ماہرانہ انداز میں اس کے بالوں کو سنوار رہا تھا، اسے زیورات پہنا رہا تھا، وہی زیورات جو شاید نقلی تھے لیکن ویڈیو کال پر اصلی لگتے تھے۔ میں باہر کھڑا اپنی مٹھیوں میں اپنے ناخن گاڑ رہا تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ تو یہ ماجرا تھا، یہ لائیو شو، یہ درندے روز رات کو آتے اور میری بیوی کو یرغمال بنا کر اسے تیار کر کے اس غلیظ کھنڈر کے ایک کونے کو جنت بنا کر مجھ سے ویڈیو کال کرواتے۔ لیکن کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ یقیناً وہ پیسے تھے جو میں بھیجتا تھا اور جو صبا کے بجائے ان کے پیٹ میں جا رہے تھے۔ صبا محض ایک ذریعہ تھی، ایک قیدی تھی جسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد صبا اب وہ صبا نہیں لگ رہی تھی جو ابھی تک کچھ دیر بستر مرگ پر تھی۔ روشنیاں اور میک اپ اسے مصنوعی طور پر حسین بنا دیا، لیکن اس کی آنکھوں کی ویرانی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ پھر ایک تیسرے آدمی نے صبا کے ہاتھ میں وہی موبائل تھما دیا جو وہ ہمیشہ استعمال کرتی تھی اور اسے سختی سے کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس نے صبا کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے سیدھا بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بھاری آواز میں کہا، خبردار اگر آج آواز میں ذرا سی بھی لڑکڑاہٹ ہوئی یا چہرے پر مسکراہٹ کم ہوئی، یاد رکھنا اس بار ہم صرف دھمکی نہیں دیں گے بلکہ وہ کر گزریں گے جس سے تمہاری روح تک کام جائے۔ صبا نے تڑپ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑگڑا کر بولی، نہیں نہیں، میں سب ویسے ہی کروں گی جیسا تم کہو گے، میں ہنسوں گی، میں خوش ہونے کا ناٹک کروں گی، بس اسے کچھ مت بتانا، اسے مت مارنا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اپنی جان کی بھیک نہیں مانگ رہی تھی بلکہ میری زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ مجھے بچانے کے لیے روز جیتی اور روز مرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بہت کچھ ہو چکا، اب میں مزید تماشے نہیں بناؤں گا، اور میں نے دروازے کو زور سے دھکا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسی لمحے کمرے کے اندر سے چوتھے آدمی نے ایک ایسی چیز بیگ سے نکالی جسے دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے اور میرا خون رگوں میں برف بن گیا۔ یہ کوئی ہتھیار نہیں بلکہ ایک ڈیوائس نکالی، USB کی طرح، جس سے اس نے ہوا میں لہرایا اور ہنستے ہوئے کہا، فکر مت کرو، جب تک تمہارا بے وقوف شوہر نوٹ چھاپ رہا ہے اور یہ چیز ہمارے پاس ہے، تم ہمارا حکم مانتی رہو۔ اب کال ملاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم خوش ہو۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس USB میں ایسا کیا تھا؟ اور یہ آواز، یہ ہنسی، یہ لہجہ، یہ سب کیا تھا؟ ایک خوفناک شک میرے دل میں ابھر آیا جس نے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ میں سچائی کے بالکل قریب تھا، لیکن وہ سچائی اتنی بھیانک تھی کہ میرا دل چاہا کہ میں اندھیرا اور بہرا ہو جاؤں۔ میں دروازے کی طرف سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور میری جیب میں موبائل فون بجنے مسلسل تھر تھرا رہا تھا کیونکہ اندر سے صبا مجھے ہی کال کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ مار کر اندر گھس جاؤں، لیکن میں نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا، فون کو جیب میں ہی بجنے دیا اور کال ریسیو نہیں کی، کیونکہ اگر میں ابھی کال اٹھا لیتا تو شاید وہ راز کبھی نہ کھلتا جو میری زندگی برباد کرنے والا تھا۔ اندر صبا نے گھبرا کر فون کاٹ ہٹایا اور لرزتی ہوئی آواز میں نقاب پوش سے کہا کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے، شاید وہ کام میں مصروف ہیں یا سو رہے ہیں۔ آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی، کل ان سے بات کروں گی اور قسم کھاتی ہوں کہ کل ہی ان سے 10 لاکھ روپے منگوا لوں گی، بس آج مجھے دانے دیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ صبا کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس شخص نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے صبا کے منہ پر
ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس سے صبا کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح چارپائی پر جا گئی۔ اس کے منہ سے خون رسنے لگا۔ میرا خون کھول اٹھا اور میں دروازہ توڑنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے غصے میں آ کر اپنے چہرے سے نقاب نوچ کر پھینک دیا اور دھاڑتے ہوئے بولا کہ بہت ہو گئے تمہارے بہانے۔ اگر کل رات تک 10 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں نہ ہوئے تو یہ جو میرے موبائل میں تمہاری نازیبہ ویڈیو ہے اسے میں پوری دنیا میں وائرل کر دوں گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہارے اس بھائی کو بھی جان سے مار دوں گا جو دوسری شہر میں بیٹھ کر تمہاری فکر کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس کے چہرے سے نقاب ہٹا مجھے لگا کہ میرے سینے سے کسی نے خنجر اتار دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دنیا گھومنے لگی۔ وہ چہرہ کسی اجنبی کا نہیں، وہ چہرہ کسی دشمن کا نہیں، وہ تو اکمل تھا، میرا اپنا سگا چھوٹا بھائی، وہ بھائی جسے میں نے گود میں کھلایا تھا، جس کی ہر خواہش میں نے باپ بن کر پوری کی تھی، جس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے لیے میں نے اپنی نیندیں قربان کی۔ آج وہی اکمل میری بیوی کا مجرم تھا، وہی میری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ مجھے بچپن سے معلوم تھا کہ وہ آوارہ ہے اور مجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن حسد اس حد تک چلا جا سکتا ہے کہ وہ میری عزت کو نیلام کر دے، وہ میری بیوی کی زندگی جہنم بنا دے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اکمل نے صبا کے بالوں کو جھٹکا دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سامان سمیٹ کر چلو، کل رات 9 بجے پھر آئیں گے، اور کل اگر پیسے نہ ملے تو اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر چڑھنے نہیں دیں گی، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ اور وہ چاروں اپنا سامان لائٹیں اور کیمرے بیگ میں بھر کر وہاں سے ایسے نکلے جیسے کوئی فاتحہ لشکر۔ میں جلدی سے دوبارہ اندھیرے میں چھپ گیا اور انہیں اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ اکمل ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑا بھائی تو دبئی میں گدھوں کی طرح کما رہا ہے اور یہاں بادشاہی ہماری ہے۔ ان کے جانے کے بعد گلی میں پھر سے وہی خوفناک سکوت چھا گیا۔ میں کچھ دیر وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ میرے دماغ میں اکمل کی ہنسی اور صبا کی چیخیں گونج رہی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جا چکے ہیں تو میں لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ صبا چارپائی پر اوندھے منہ پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور اپنا خون آلود چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو بری طرح ڈر گئی۔ اسے سمجھا کہ شاید وہ لوگ واپس آ گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بنا دیکھے ہی کہا، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں کل پیسے دے دوں گی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا کہ صبا ڈرو مت، میں ہوں حماد، میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میری آواز سن کر وہ چونکی اور پھر مجھے دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور مجھے دھکے دینے لگی کہ تم کیوں آئے ہو، چلے جاؤ، وہ ویڈیو وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ لیکن میں نے اسے سختی سے بھینج لیا اور کہا کہ میں سب جان چکا ہوں صبا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا، میں نے اکمل کو دیکھ لیا۔ اکمل کا نام سنتے ہی صبا ساکت ہو گئی اور پھر اس کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر ایسے روئی جیسے برسوں کا غبار نکال رہی ہو۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ حماد، آپ کے جانے کے کچھ ماہ بعد ہی اکمل گھر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن جب میں نے انکار کیا تو وہ غصے میں چلا گیا۔ پھر ایک دن جب میں غسل خانے میں تھی تو اس نے چھپ کر میری ویڈیو بنا لی، اور پھر اسی ویڈیو کی بنیاد پر اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور روز مجھ سے پیسے مانگتا۔ اگر میں منع کرتی تو وہ دھمکی دیتا کہ یہ ویڈیو آپ کو بھیج دے گا اور انٹرنیٹ پر ڈال دے گا۔ میں اپنی عزت کے ڈر سے چپ رہی۔ پھر اس نے مجھے زبردستی یہ گھر کے کاغذات پر انگوٹھا لگوایا اور گھر بیچ کر سارا پیسہ جوئے میں ہار گیا۔ جب گھر بک کیا تو وہ مجھے یہاں سے اس کچی آبادی میں لے آیا اور یہ سیٹ لگایا، اور وہ مجھے زبردستی میک اپ کروا کر آپ کو ویڈیو کال کرواتا تاکہ آپ کو لگے سب ٹھیک ہے اور آپ پیسے بھیجتے رہیں۔ وہ سارے پیسے جو آپ بھیجتے تھے وہ اکمل لے لیتا، وہ مجھے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے دیتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن پھر آپ کا خیال آ جاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پردیس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی کی عزت آپ کے اپنے بھائی نے تار تار کر دی۔ میں مر رہی تھی حماد، لیکن میں آپ کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا۔ صبا کی داستان سن کر میرا خون آنکھوں میں تر آیا۔ میرا وہ بھائی جو میرے ٹکڑوں پر پلا وہ اتنا گر چکا تھا۔ میں نے صبا کے آنسو پونچھے اور اس کے ماتھے کو چوما۔ میرے اندر کا شوہر، میرا مرد، میرا غیرت مند وجود جاگ اٹھا۔ میں نے صبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ صبا، بس آج کی رات تم نے بہت برداشت کر لیا، تم نے میری عزت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، لیکن اب اور نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اکمل اور اس کے دوستوں کا ایسا انجام کروں گا کہ وہ موت کی بھیک مانگیں گے اور انہیں موت نہیں ملے گی،
وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کس کے دم پر پاؤں رکھا۔ صبا نے ڈرتے ہوئے کہا کہ لیکن وہ بہت خطرناک ہے، ان کے پاس وہ ویڈیو ہے۔ میں نے ان کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور کہا کہ فکر مت کرو، وہ ویڈیو اب ان کے موت کا پروانہ بنے گی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ اب تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا۔ کل رات 9 بجے جب وہ آئیں تو تمہیں ویسے ہی ڈرامہ کرنا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں، بلکہ ان سے کہنا کہ حماد نے فون اٹھا لیا ہے اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس تم ایک بار کال ملا دینا کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ دیواریں یاد رکھیں گی۔ رات کی تاریکی جھٹتے ہی مشرق نے سورج کی پہلی کرن پھوٹی۔ میرا دل میں امید ایک نیا چراغ روشن کیا، کیونکہ یہ صرف ایک نئے دل کا آغاز نہیں بلکہ یہ ظلم کی سیاہ رات کے خاتمے کا اعلان تھا جو پچھلے 3 سالوں سے میری صبا کی زندگی گن رہی تھی۔ میں نے صبا کو تسلی دی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارے مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور تم اس جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں گھر سے نکلا اور سیدھا شہر کے سائبر کرائم اور پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی داستان سنائی اور انہیں بتایا کہ کس طرح میری بیوی کو بلیک میل کر کے یرغمال بنایا گیا اور کس طرح ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے مجھ سے کروڑوں روپے ٹھگے گئے۔ پولیس افسران بھی دنگ رہ گئے، چونکہ معاملہ ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی اور ان کی بیوی کی عزت کا تھا، اس لیے حکام نے فوراً ایکشن لیا اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جو میرے ساتھ سادہ کپڑوں میں اس کچی بستی کی طرف روانہ ہوئی تاکہ رنگے ہاتھوں ان درندوں کو دبوچ لیا جا سکے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ قانون اب میرے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک انجانا خوف بھی تھا کہ کہیں اکمل کو بھنک نہ پڑ جائے اور وہ صبا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم شام ڈھلنے سے پہلے ہی مچھر کالونی پہنچ گئے اور پولیس نے انتہائی مہارت سے اس گلی اور مکان کا گھیراؤ کیا۔ کچھ پولیس والے بھیس بدل کر گلی میں پھیل گئے اور کچھ میرے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے پچھلے حصے میں چھپ گئے جہاں سے ہم اندر کا ہر منظر دیکھ سکتے تھے اور سن بھی سکتے تھے۔ اب ہمیں صرف 9 بجے کا انتظار تھا اور یہ لمحات مجھ پر صدیوں کی طرح گزرے۔ اندر صبا اکیلی تھی اور مجھے اس کی بہت فکر تھی، لیکن یہ رسک لینا ضروری تھا۔ آخر کار گھڑی کی سوئیوں نے 9 کا ہندسہ عبور کیا اور گلی میں وہی منحوس آہٹیں سنائی دی۔ اکمل اور اس کے 3 ساتھی حسب معمول سرونت اور بے خوفی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ آج اکمل بہت خوش نظر آ رہا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ آج اسے 10 لاکھ روپے ملنے والے ہیں۔ اس نے اندر آتے ہی صبا کو آواز دی اور کہا کہ بھابھی تیار ہو جاؤ اور جلدی سے کال ملاؤ، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے اگر تم نے ڈرامہ اچھا کیا تو شاید میں تمہیں بھی انعام دے دوں۔ صبا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ میں قریب ہی موجود ہوں۔ اس نے اکمل کے کہنے پر ویڈیو کال ملائی اور میرا نمبر ڈائل کیا۔ ادھر میرے فون کی گھنٹی بجی تو اکمل کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ اس نے صبا کو اشارہ کیا کہ اسپیکر آن کرو۔ میں نے کال اٹھائی نہیں بلکہ کاٹ دی۔ اکمل غصے سے چیخا کہ دوبارہ ملاؤ۔ صبا نے دوبارہ ملائی اور عین اسی لمحے جب موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی میں اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلا اور سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اکمل اور اس کے ساتھیوں نے مجھے اچانک سامنے دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اکمل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو وہ 7 سمندر پار سمجھ رہا ہے وہ اس کے سر پر موت بن کر کھڑا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، حماد بھائی آپ یہاں کیسے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ہاں اکمل، میں آ گیا ہوں اپنی وہ جنت دیکھنے جو تم نے میرے لیے سجائی تھی اور اس جہنم کو مٹانے جو تم نے میری بیوی کے لیے بنائی تھی۔ ابھی اکمل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میرے اشارے پر پولیس والے چاروں طرف سے دیواریں بھاند کر دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے۔ اکمل کے ساتھیوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں دبوچ لیا اور زمین پر لٹا کر ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ اکمل اپنی جگہ بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ساری شیخی اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ سائبر کرائم کے افسر نے آگے بڑھ کر اکمل کے ہاتھ سے وہ موبائل اور بیگ چھین لیا جس میں صبا کی ویڈیو کال اور وہ فائل موجود تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اکمل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس کی گونج پورے صحن میں سنائی دی اور کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم ایک ناسور ہو۔ تم نے صرف دولت کے لیے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا اور اس عورت کی زندگی برباد کی جس نے تمہاری ماں بن کر خدمت کی۔ اکمل نظریں جھکائے کھڑا تھا اور اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔
पुलिस इसे घसीटती हुई गाड़ी की तरफ ले गई और मोहल्ले के लोग जो शोर सुनकर जमा हो गए नफरत से इस पर थूक रहे थे। सबा ये सब देखकर अपनी चारपाई से उठी और लड़खड़ाती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे सहारा दिया और कहा कि चलो सबा, ये खेल ख़त्म हो गया, अब हम अपने असली घर जा रहे हैं। मैं सबा को लेकर वहाँ से सीधा शहर के बेहतरीन अस्पताल गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज मुआयना किया। अगर मज़ीद कुछ दिन देर हो जाती तो इसके गुर्दे मुकम्मल फेल हो जाते और इसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाती, लेकिन अब उम्मीद है कि इलाज और अच्छी खुराक से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबा का इलाज शुरू हुआ और मैंने शहर का एक पुरसुकून इलाके में एक छोटा सा लेकिन असली घर लेकर इस पर ये कोई महल नहीं था और ना ही यहाँ कोई 3D वॉलपेपर था, लेकिन यहाँ सुकून था। यहाँ की दीवारें झूठ नहीं बोलती थी और यहाँ की हवा में साजिश की बू नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद जब सबा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर इस नए घर में दाखिल हुई तो वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई। इसने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा कि हमाद, ये घर वीडियो कॉल वाले घर से ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने इसके हाथ थाम कर कहा कि हाँ सबा, क्यों कि ये घर कागजी नहीं है, ये हमारी मोहब्बत और सच्चाई का घर है। वो जन्नत जो हमने खो दी थी वो झूठी थी, लेकिन अब जो जन्नत हम बनाएंगे वो असली होगी। और इस दिन मुझे एहसास हुआ कि जन्नत दीवारों या पर्दों से नहीं बनती, बल्कि इन लोगों से बनती है जो आपके साथ सच्चे हों। अकमल जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा था और मैं और सबा अपनी टूटी हुई ज़िंदगी के टुकड़े जोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे थे, जहाँ अब कोई कैमरा नहीं था, कोई निकाब नहीं था, बस हम थे और हमारा सच था। नाजरीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।